वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। नया साल शुरू हुआ, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि हम कह सकते हैं कि शायद इस साल की सबसे बड़ी खबर अभी तो यही लग रहा है वो सामने आ गई, और वो ये थी कि अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ वेनेजुएला पे, उनका जो एक नेबर मुल्क है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह ये हमें बताया गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया है वेनेजुएला पे हमला करने का, और इसके बाद वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है वहाँ धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। बताया ये गया कि अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो वेनेजुएला में उतरी। उन्होंने जो सदर हैं वेनेजुएला के, मदुरो, और उनकी अहलिया को गिरफ्तार वहाँ से किया और अमेरिका ले आए। ये भी बताया जा रहा है अब तक कि जो ये वहाँ हमला हुआ या मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, जो भी इसको कहना चाहें, तो कम अज़ कम 40 के करीब अफराद जो हैं वो इसमें हलाक भी हुए। ये हमला एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि उसने सबको चौंकाया, मगर दूसरी तरफ कुछ दिनों से हम देख रहे थे, सारी दुनिया बल्कि देख रही थी कि अमेरिकन सदर और वेनेजुएला जो है उसके दरमियान एक लफ्जी जंग जारी थी। अमेरिकी सदर की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जो मनशियात अमेरिका में आती हैं वो वेनेजुएला के ज़रिए अमेरिका में शामिल होती हैं, और इसी वजह से और इसीलिए अब जो है उन्होंने ये फिर कदम जो है वो उठाया वेनेजुएलन जो सदर हैं उनको अरेस्ट करने का। बट ऑब्वियसली वेनेजुएला की तरफ से, और हम कह सकते हैं कि और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो तरदीद करते हैं इन इल्ज़ामात के, क्योंकि उनका कहना ये है कि वेनेजुएला में मनशियात की प्रोडक्शन एज सच नहीं होती। मनशियात ज़्यादातर बनाई जाती हैं कोलंबिया जैसे ममालिक में, और ज़्यादा से ज़्यादा वेनेजुएला का रास्ता इस्तेमाल होता है, वो एक कॉरिडोर है जिससे गुजर के ये मनशियात अमेरिका आती हैं। एक और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो ये है कि अमेरिका ने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि वेनेजुएला में बहुत बड़े तेल के ज़खायर हैं, और क्योंकि हुकूमत ज़रा लेफ़्ट विंग थी तो उसके ताल्लुकात चीन और रशिया जैसे ममालिक से बेहतर थे। वो तेल भी उनका चीन को बेचा जा रहा था। ये कदम तो ले लिया सदर ट्रंप ने। अब अमेरिका में भी जहां उनके हमायतियों ने इसको एंडोर्स किया, तो जो डेमोक्रेट्स हैं बहुत से, उन्होंने इसकी तनकीद भी की। यूरोप से भी एक मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। फ्रांस और स्पेन जैसे ममालिक ने इस फैसले को और इस कदम को तनकीद का निशाना बनाया है। तो ट्रंप जो इटली जैसे ममालिक हैं वो ट्रंप को इंडोर्स कर रहे हैं। मगर अब ये भी बात हो रही है कि अगला कौन सा मुल्क होगा जिसके ऊपर हमला हो सकता है। एक तरफ सदर ट्रंप जो हैं वो कोलंबिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम कोलंबिया में अपनी फोर्सेस भेज दें, और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि ग्रीनलैंड पर भी नज़र हो सकती है अमेरिका की। इसकी वजह से बल्कि जो यूरोपियन ममालिक हैं, ख़ास तौर पे डेनमार्क, उनके साथ भी ताल्लुकात हमें ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तनकीद भी हो रही है, बल्कि जो वज़ीर आज़म है डेनमार्क के, उन्होंने ये भी कहा है कि ये धमकियां देनी बंद करें आप, कि आप डेनमार्क पे भी हमला करने लगे हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक साहब। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अनवर इकबाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कुछ बताएं, एक तरफ तो वाशिंगटन डीसी में इस वक्त क्या मूड है, और दूसरा ये कि वाशिंगटन डीसी में रहने वालों को कितना चौंकाया ये जो फैसला था सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के हवाले से। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो यहाँ मूड है मिला जुला है। आपने देखा कि कांग्रेस में जो रेजोल्यूशन पास हुई सदर ट्रंप की हिमायत में, वो भी बहुत ही मामूली मार्जिन से, यानी डेमोक्रेट्स की एक बड़ी तादाद ने इस हमले की मजम्मत की। और यहाँ जो मीडिया का और लोगों का जो तासुर है, जो उनका रिएक्शन है, वो भी मिला जुला है।
جو صدر ٹرمپ کے حامی ہیں، جو ریپبلکنز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا. وہ بڑے عرصے سے ان کی جو ایک خاص رائٹ ونگ ایک انہوں نے نش اپنی کریٹ کی ہے امریکہ میں اندر، وہ تو بہت عرصے سے چاہتے ہیں کہ امریکہ اس طرح اپنے پاور پروجیکشن کرے، خاص طور پہ لیٹن امریکہ میں. اور صدر ٹرمپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اسے انہوں نے منرو ڈاکٹرین کا حوالہ دیا اور انہوں نے اس کی اپنی جو انٹرپریٹیشن کی، اس کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ امریکہ کا جو بیک یارڈ ہے یعنی لیٹن امریکہ، وہاں کوئی بھی اینٹی امریکن ایکٹیویٹیز ہوں تو وہ اس پہ ایکٹ کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ امریکیوں کے لیے کتنی چونکا دینے والی بات تھی، بہت زیادہ نہیں تھی، کیونکہ یہاں میڈیا میں خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں. واشنگٹن پوسٹ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بس کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ٹی وی چینل ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ گفتگو شروع ہو گئی تھی، اشارے آنے شروع ہو گئے تھے. امریکی اس بات کے لیے تیار تھے کہ ایسی کوئی کارروائی ہوگی، لیکن سب کو حیرت اس بات پہ ہو کہ اتنی آسانی سے ہو گئی اور اس طریقے سے انہوں نے قبضہ کر لیا. اب جو وضاحت ہو رہی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں امریکن میڈیا میں، اس کے مطابق یہ تھا کہ وینزویلا کی فوج نے نہ صرف یہ کہ ریزسٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کوآپریٹ کیا، اور اس کی وجہ سے اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. آگے کیا ہوگا یہ تو پھر جو گراؤنڈ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. اگر انہوں نے قابو کر لیا تو ان کی حمایت جاری رہے گی، اور نہیں کیا تو پھر ان کی مخالفت ہوگی. بالکل صحیح. عدیل صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی. ایک طرف تو جو امریکہ سے اشارے مل ہی رہے تھے، پر سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ وینیزویلا میں جو تیل تھا، یہ حملہ اور خاص طور پہ جس طرح کی پلاننگ کی گئی اس کا تعلق تیل سے زیادہ تھا، اور یہ جو منشیات کا الزام لگایا جا رہا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف ایک جسٹیفیکیشن ہی تھی. جی بالکل درست بات کہہ رہی ہیں آپ. میرے خیال میں اس میں دو عوامل ہیں. ایک تو تیل کا ہے، اور تیل کے ساتھ جو دوسرے معدنیات ریسورسز ہیں، ڈائمنڈ بھی ہے اور بھی بہت سارے ریسورسز ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں جو بڑی پاورز ہیں ان کے درمیان دوبارہ سے اسی طرح کی کشمکش وسائل کے اوپر کنٹرول کرنے کی شروع ہو رہی ہے. اور جسے ہم کہتے تھے کہ ایک کلونیلزم کا زمانہ تھا، اس میں نو آبادیاتی نظام تھا، اور اس سے ہم نکل آئے، پوسٹ کلونیل دنیا میں آ گئے. یہ ایک طرح کا ایک پردہ تھا، وہ پردہ اٹھ رہا ہے، اور آپ لگ رہا ہے کہ وہی جو کلونیلزم کے جو ٹیکٹکس تھے کہ آپ نے جا کے دوسرے ملکوں کے وسائل پہ قبضہ کیا، وہ شروع ہو رہا ہے. اب اس میں جو تیل کی بات ہے، ایک بہت زیادہ یہ میڈیا پہ ظاہر ہے ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ دنیا میں ان کے پاس پروون آئل ریزروز ہے. اور خاص طور پہ اس کی تیل کی جو ایک خاص ویرائٹی ہوتی ہے جس کو ہم ہیوی کروڈ کہتے ہیں، جو زیادہ موجود ہے اس میں سعودی عربیہ میں اور وینیزویلا میں. اور امریکی جو ریفائنری کمپنیز ہیں وہ ہیوی کروڈ کے اندر ہی اسپیشلائز کرتی ہیں. لیکن فوری طور پہ تیل کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی، کیونکہ ان کا تیل کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت قدیم ہے، اس پہ زیادہ وہ انویسٹ نہیں کر پائے. تو تھوڑا سا وقت لگے گا کہ دوبارہ سے تیل آنا شروع ہو جائے اور وہ ایکسپورٹیبل اس پہ آئے. لیکن اس میں ایک اہم اور بھی نقطہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب نے ایک جو وزٹ کی واشنگٹن میں، اس کے فوراً بعد یہ ہوا، اور میرے خیال میں یہ ایران کے اوپر جو ممکنہ حملہ ہے اسی کے تسلسل میں ایک چیز ہو سکتی ہے. کیونکہ ایران کے حملے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ حائل ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کی جو شپنگ لینز ہیں وہ کلوز ہوں گی، تیل کے رسد میں مسئلہ ہوگا، اور خاص طور پہ سعودی آئل جو ہے اس کے لیے کافی بڑا سوالیہ نشان بن سکتا ہے. تو اگر یہ تیل وینیزویلا کا جو بھی فوری طور پہ نہیں لیکن آنے والے مہینوں میں سالوں میں زیادہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، امریکہ کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ ایک توڑ دیکھ سکیں ایک ممکنہ ایران کے اوپر حملہ اور اس کے جو اثرات ہوں گے آئل مارکیٹ پہ. تو میرے خیال میں یہ ایک اس لحاظ سے بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. عدیل صاحب معاف کریے گا، آپ کی یہ جو آپ نے بات کی، تو سر اس سے تو یہ پھر سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی ایران پر جو حملہ ہونا ہے اس میں تو وقت لگے گا، کیونکہ پہلے وینیزویلا کی جو آئل سپلائی ہے
یا جو ان کے تیل کے ذخائر ہیں وہاں انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، وہ سپلائی لائنز جو ہیں وہ سیکیور کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد ایران پہ حملہ ہوگا. کیا یہ میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں سر؟ دیکھیں ابھی تو حملہ ایران کے اوپر اب میٹر آف اف نہیں رہا، بن رہا ہے کہ کب ہوگا. اب اس میں یہ کہنا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ ایک فیکٹر ہو کہ آپ پورا وہ تیل منڈی میں واپس آئے اور پھر کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جلد حملہ ہو تو پھر وہ اس کو تیزی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ وہ سعودی کروڈ کا کوئی نہ کوئی متبادل ڈھونڈ سکیں. تو اس بارے میں مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن سرٹنلی جی یہ ایک فیکٹر ہے کہ وینیزویلا کی آئل تک جو رسائی ہے وہ ایک لانگ ٹرم اور آئی وڈ سے ایون ان میڈیم ٹرم کافی بڑا ہیج ہوگا اگینسٹ مڈل ایسٹ آئل پالیٹکس. صحیح. انور صاحب آپ نے عدیل صاحب کی بات سنی، وہ تو اس کو آبویسلی مڈل ایسٹ سے بھی اس کو جوڑ رہے ہیں، مگر سر ایک طرف دوسری طرف ہمیں یہ بھی اب بحث سننے کو مل رہی ہے کہ کیونکہ جیسے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آئے تھے تو انہوں نے گرین لینڈ پہ بات کرنی شروع کر دی تھی ایک ایسے وقت میں جب لگ رہا تھا کہ وہ باقی دنیا میں شاید جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور بہت سے تجزیہ کار ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے سوچنے کا یو ایس فارن پالیسی کے بارے میں، کہ اگر چین سے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا نیبرہڈ ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا گرین لینڈ یا کینیڈا، یہ آپ نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے. کیا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ایک سوچ پائی جاتی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے یہ وینیزویلا پہ حملہ ہوا اور اب گرین لینڈ کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اس معاملے میں ہمیشہ سینسیٹیو تھا. اس خطے میں وہ کسی قسم کی باہر کی طاقت کو وہ قدم جمانے نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ماضی میں بھی کیوبن کرائسس کے دوران دیکھا، پیناما کرائسس کے دوران دیکھا، جب بھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ فوری طور کارروائی کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، میں ان کی دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں. تیل نکالنے میں ابھی وقت لگے گا. ابھی تو صرف ایک امریکن کمپنی وہاں آپریٹ کرتی ہے، شیورون، اور تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری اکنامک ایکٹیویٹیز آہستہ آہستہ ایشیا میں ہو رہی ہیں. لیکن اگر یہ جو آپریشن کا کامیاب ہوتا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پہ تیل نکلتا ہے، اور وہ ہے کولمبیا ہے، ارد گرد کے علاقوں میں اگر اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو لیٹن امریکہ بھی ایک اکنامک ہب بن جائے گا. اور جو کہ امریکہ بہت زیادہ چاہتا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ ایشیا جو ہے ساری اکنامک ایکٹیویٹیز ایشیا میں شفٹ ہو جائیں. اس پہ ذہن میں رکھیں. پھر ایران کی، میں سمجھتا ہوں ایران پہ حملہ اس طرح نہیں ہوگا اگر وہاں حالات قابو سے باہر ہوئے، اگر وہاں کی حکومت نے بڑے پیمانے پہ کارروائیاں کی تو پھر اس کا امریکہ ضرور فائدہ اٹھائے گا، ورنہ اس طرح حملہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں ان کا ایک پیٹرن رہا ہے صدر ٹرمپ کا، وہ کسی ایسے معاملے میں انوالو نہیں ہوتے جہاں ان کو فوج بھیجنی پڑے. وہ دور سے ایکشن چاہتے ہیں، سوئفٹ ایکشن، ٹارگٹ حاصل کرو اور واپس آ جاؤ. ایران میں کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں جس کو سوئفٹلی، کوئی ایک تھا نیوکلیئر اس کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو حاصل کر لیا. اس کے علاوہ وہ کبھی بھی بوٹس آن دا گراؤنڈ کی طرف نہیں جائیں گے. رہی بات، آپ نے ایک بات اور بڑی اہم کی تھی ڈرگس کی. ڈرگز یہاں بہت پاپولر ایشو ہیں. میری بیگم جو ہے وہ 11th اور 12th گریڈ کو فزکس پڑھاتی ہیں یہاں. وہ ایج ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ ڈرگس کی طرف لوگ جاتے ہیں. اور ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ بہت خوشحال، اور جہاں کے جو ہماری کانٹی کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ون آف دا بیسٹ امریکہ میں سمجھا جاتا ہے. اس کے باوجود پچھلے سال بھی 20-25 بچے، یعنی 18 سال سے کم عمر کے، 12 سے لے کے 18 سال کے 20-25 بچے صرف ہمارے کاؤنٹی میں ہلاک ہوئے اوور ڈوز کی وجہ سے. تو ڈرگ ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ کو سب کی ہمدردی بھی حاصل ہو سکتی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.